Ertuğrul Bey. Emir Saadettin. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि काराजेसर किले में कमांडर आरिस पहुंच चुका था, जिसको शहंशाह ने तुर्कों के लिए मुज़ाकरात के लिए भेजा था। इस एपिसोड के शुरू में अमीर सादिन सुल्तान अलाउद्दीन से कहता है, ये बेहतरीन मौका है सुल्तान, वो डरे हुए हैं। हम उनसे अपनी मर्ज़ी के टैक्स ले सकते हैं और दूसरी शराइत मनवा सकते हैं, लेकिन अर्तुल गाजी कहते हैं हमें उनको दोबारा मजबूत नहीं होने देना चाहिए। जब तक काराजेसर किला उनके कंट्रोल में है तब तक हमारी कोई फतह नहीं है। फिर सुल्तान कहते हैं आप सही कह रहे हैं अर्तुल साहब, लेकिन वक्ती तौर पर हमको उनके साथ माहदा करना होगा। वक्त आने पर हम उनसे ज़रूर निपटेंगे। अमीर सादिन कहता है मुज़ाकरात के लिए मैं जाना चाहता हूँ सुल्तान। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं आपके हाकिम आला के तौर पर मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। सुल्तान कहते हैं ठीक है, मुझे आप दोनों पर पूरा एतमाद है, आप दोनों कल रवाना हो जाना। दूसरी यानी बामसी तुर्गुत को पूरी तरह तैयार करा देता है, क्योंकि उसने अर्तुल गाजी के साथ चौदार कबीले जाना था। काराजेसर किले में कमांडर आरिस और एकैतरीना मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे थे। एकैतरीना कहती है आपने निकोलस को मारकर हमारे किले को बचा लिया। वो माहदे के लिए आने वाले तुर्कों को मारने का मंसूबा बना रहा था। आरिस कहता है तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। एकैतरीना कहती है अर्तुल ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं चाहती हूँ या तो वो मारा जाए या फिर मेरी तरह वापस उन ज़मीनों में चला जाए जहाँ से वो आया था। आरिस कहता है अर्तुल को मारना आसान काम नहीं है, सीमोन, वेजुलियस और फिर तुम्हारा खाविंद ओराल। एकैतरीना कहती है तो आप सब जानते हैं। आरिस कहता है मैं अपने दुश्मनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ख़ास तौर पर अर्तुल को। दूसरी यानी बर्तुल गाजी तुर्गुत और अपने घर वालों को लेकर चौदार कबीले पहुँच चुके थे। असलहान उन सबको खुशामदीद कहती है। मिलने के बाद वो सब खाने की मेज़ पर बैठ जाते हैं और खाना शुरू हो जाता है। खाने के दौरान अर्तुल गाजी असलहान से कहते हैं आप और तुर्गुत मेरे लिए बहन भाई की तरह हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप तुर्गुत से शादी कर लो। एक तरफ आलियार साहब की वसीयत है, क्योंकि उन्होंने आपको मेरी अमानत में सौंपा था, और दूसरी तरफ हमारे कबीलों की खुशहाली। अब मैं चाहता हूं कि हमारा इत्तेहाद खून के रिश्ते से बन जाए। अगर आप कुछ कहना चाहती है तो आज़ादी से कह सकती है। असलहान कहती है मैं अपने भाई आलियार साहब के मकसद को आगे बढ़ाते हुए अपने कबीले की खिदमत करना चाहती हूँ, और मैं इस खेमे में अपनी नस्ल आगे बढ़ाना चाहती हूँ। फिर अर्तुल गाजी तुर्गुत से पूछते हैं आप कुछ कहना चाहते हो तुर्गुत? तुर्गुत कहता है काय कबीले की तरह चौदार कबीला भी मेरे लिए घर की तरह है। एक आदमी की जिम्मेदारी होती है अपने कबीले और अपने घर और अपनी बीवी की बेहतरी के लिए काम करे और उनकी ज़रूरियात पूरी करे। फिर असलहान कहती है मैं भी अपनी ज़िंदगी उस आदमी के लिए वक्फ करती हूँ जो मेरे कबीले की भलाई चाहता है। मैं ये रिश्ता कबूल करती हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और फिर दोबारा खाना खाने लगते हैं। दूसरी यानी भानली बाज़ार के सराय महल में सुल्तान और अमीर सादिन शाम का खाना खाने में मसरूफ़ थे। इस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं अभी तक उस गद्दार के बारे में कोई खबर नहीं है। अमीर सादिन कहता है हमने पूरी कोशिश की है लेकिन कोई मालूमात नहीं मिल सकी, लेकिन मैं एक और चीज़ के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ। सुल्तान पूछते हैं किसके बारे में? अमीर सादिन कहता है मंगोलों के बारे में। मेरे ख्याल में मंगोलों से निपटने के लिए आपको अर्तुल को वहाँ भेज देना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वो मंगोलों को जानता है। सुल्तान कहते हैं इस तरह हमारी ये वाली सरहद कमज़ोर हो जाएंगी। अमीर सादिन कहता है इस इलाके को मैं देख लूँगा, मुझे उम्मीद है कि मैं अर्तुल साहब की कमी पूरी कर दूँगा। सुल्तान कहते हैं कल मैं इस बारे में अर्तुल साहब से बात करूँगा। और जहाँ तक असलहान खातून की बात है, वो अपने कबीले की सरदार बनकर लोगों की खिदमत करना चाहती है, तुम बिल्कुल भी उसके रास्ते में मत आना। ये सुनकर अमीर सादिन कुछ हैरान हो जाता है। चौदार कबीले में खाना खाने के बाद अर्तुल गाजी आखिर में असलहान से पूछते हैं असलहान बाजी क्या आप तुर्गुत के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं? असलहान कहती है मुझे आप पर और तुर्गुत हल्पा पर पूरा भरोसा है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सब लोग एक दूसरे को खुशी से मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं। दूसरी यानी अमीर सादिन अपने कमरे में बैठकर असलहान के बारे में सोच रहा था कि उसने मंगनी तोड़ दी। इतने ही में उसका खास सिपाही जाबिर अंदर आकर उसे बताता है कि अर्तुल और उसके घर वाले तुर्गुत अल्पा के साथ चौदार कबीले गए हैं। अमीर सादिन पूछता है किस लिए गए हैं? जाबिर कहता है इस बारे में हमें नहीं पता। ये सुनकर अमीर सादिन सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है तुम क्या करने वाले हो अर्तुल?
تم جلد اپنی چالوں کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ گے، اور جب تم منگولوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہوں گے پھر میری جنگ شروع ہوں گی۔ کائی قبیلے میں بامسی ترگت کی خوشی میں اپنے چند ساتھیوں کی دعوت کرتا ہے۔ حفصہ ان کے لیے بازنطینی کھانے تیار کرتی ہے، جسے کھا کر وہ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں اور کھانے کی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ آخر میں بامسی کہتا ہے کھا لو کھا لو، کل ہم کارا جیسر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کارا جیسر قلعے میں کمانڈر آرس سلطان کی طرف سے آنے والے وفد کے انتظار میں تھا اور دل میں کہتا ہے آؤ ارطغرل اور اپنی کمزوری دکھاؤ اور اپنے خاتمے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنے ہی میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے جناب امیر سعد الدین اور ارطغرل صاحب آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ارطغرل غازی اور امیر سعد الدین اپنے گھوڑوں پر اندر داخل ہوتے ہیں۔ آرس مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھتا ہے۔ ارطغرل بھائی، امیر سعادتن، اور کہتا ہے ارطغرل صاحب، امیر سعد الدین، خوش آمدید۔ پھر وہ ارطغرل غازی سے کہتا ہے آپ کا نام کافی پھیل چکا ہے ارطغرل صاحب، آپ ایک بہادر جنگجو ہے، آخر کار ہماری ملاقات ہو گئی۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں نام کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے لڑتا ہوں، لازمی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا۔ آرس کہتا ہے اگرچہ ہم دشمن ہیں لیکن بالآخر ہم ایک طرح کی چیز کے لیے لڑتے ہیں ارطغرل صاحب، اور وہ ہے انصاف۔ میں ہمیشہ بہادر دشمن کی عزت کرتا ہوں اور آپ ان میں سے ایک ہو۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہمارے مقاصد دن اور رات کی طرح مختلف ہے، جسے آپ انصاف کہتے ہو میں اسے ظلم سمجھتا ہوں اور میں ظلم کو اپنے قدموں تلے رون ڈالتا ہوں۔ آرس کہتا ہے دیکھو ایک اور چیز ہم میں ایک جیسی ہے، ظالم کے خلاف بے رحمی، ہمارا ساتھ اچھا رہے گا۔ پھر آرس امیر سعد الدین سے کہتا ہے نگایا میں آپ کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہے، آپ کی چالاکی لاجواب ہے۔ امیر سعد الدین کہتا ہے بہت اچھے، پھر تو آپ لازمی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ سب اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ چادر قبیلے میں اسلحان جرگے کے آدمیوں کو بتاتی ہے کہ میں نے امیر سعد الدین کے ساتھ منگنی توڑ دی ہے اور کائی قبیلے کے ترگت الپ کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ یہ رشتہ دونوں قبیلوں کے لیے اچھائی لے کر آئے گا۔ آپ اس فیصلے کے بارے میں قبیلے کے لوگوں کو بھی آگاہ کر دیں۔ کارا جیسر قلعے میں کمانڈر آرس کہتا ہے مجھے شہنشاہ نے آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے مکمل اختیار دیا ہے۔ اتنے ہی میں ایکیترینہ بھی آ جاتی ہے۔ آرس کہتا ہے ایکیترینہ کو شہنشاہ نے اس ملاقات میں شرکت کا خصوصی اختیار دیا ہے۔ اس کے بعد وہ سب میز پر آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایکیترینہ کہتی ہے ہماری پیشکش آپ کو اور ہمارے سپاہیوں کو دونوں کو محفوظ رکھیں گی، ہمارے شہنشاہ صلح کی خاطر رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آرس کہتا ہے ہمارے شہنشاہ ہر سال 1.5 لاکھ سونے کے سکے اور 2 لاکھ چاندی کے سکے ریاست سلجوق کو ادا کریں گے اور تجارت کا بھی کچھ حصہ دیں گے۔ یہ سن کر امیر سعد الدین کہتا ہے بہت اعلیٰ، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے سلطان کتنے رحم دل انسان ہیں، آپ سب کی جان بخش دی جائیں گی اور آپ کو یہ قلعہ رکھنے کی بھی اجازت دی جائیں گی۔ آرس کہتا ہے تو پھر ہمارا معاہدہ ہو گیا۔ اتنے ہی میں ارطغرل غازی بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہاری پیشکش تھی آرس، ہم نے ابھی مشورہ نہیں کیا، تم لوگ صرف لاطینیوں کو چند سکوں کے عوض منا سکتے ہو۔ آرس پوچھتا ہے تو آپ کے مطالبات کیا ہے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ ریاست سلجوق کو ہر سال 3 لاکھ سونے کے سکے اور 4 لاکھ چاندی کے سکے ادا کرو گے، قلعے کے دروازے ترکوں اور تمام مسلمانوں کے لیے کھول دیے جائیں گے اور مسلمانوں کی تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اور تمام تجارت کے راستے ترک قبیلوں کی کمانڈ میں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ قلعے میں کتنے سپاہی ہونے چاہیے اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ ایکیترینہ کہتی ہے ہم یہ شرائط قبول نہیں کر سکتے، آپ یہاں مذاکرات کرنے نہیں بلکہ شکار کرنے آئے ہو۔ آرس کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ جو مانگ رہے ہیں وہ ہتھیار ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو آپ ہمارے مطالبات تسلیم کریں گے یا پھر ہم اپنا لوہا گرم کر کے آپ کے قلعے کو تباہ کر دیں گے۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی جانے لگتے ہیں تو آرس کہتا ہے رکو۔ ارطغرل غازی رک جاتے ہیں۔ پھر آرس کہتا ہے آپ کے مطالبات بہت سخت ہے، ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت دے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر تک واپس آئیں گے، اپنا فیصلہ جلدی کر لیں۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی اور امیر سعد الدین باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ایکیترینہ کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ہم سے زبردستی کر رہا ہے۔ آرس کہتا ہے اگر ہم قلعہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پہلے ہم رقم ادا کریں گے اور پھر انتظار کریں گے۔ باہر امیر سعد الدین ارطغرل غازی پر بہت غصے میں ہوتا ہے کہ تم نے اتنے سخت مطالبات کیوں رکھے ہیں،
लेकिन अतुल गाजी अपनी बात पर कायम रहते हैं। कुछ देर बाद वो वापस अंदर की तरफ चल पड़ते हैं और दोबारा मेज़ पर आमने सामने बैठ जाते हैं। कमांडर आरिस कहता है, आपके मुतालबात हमारे शहंशाह को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन सुलह की खातिर हम सारे मुतालबात कबूल करते हैं। अतुल गाजी कहते हैं, अगर आप इस माहदे पर अमल करने में ताख़ीर ना की तो हम आपकी बात मान लेंगे। फिर कमांडर आरिस कहता है, मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ अतुल साहब। अतुल गाजी पूछते हैं, क्या? कमांडर आरिस खड़ा होकर कहता है, एतमाद। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर एतमाद करो। मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। अतुल गाजी कहते हैं, अगर तुम वाकई इज़्ज़त को अपना इनाम समझते हो तो तुम गलत झंडे के नीचे लड़ रहे हो। मुझे ना ही तुम पर और ना ही तुमसे जुड़े हुए किसी शख्स पर एतमाद है, लेकिन ये जान लो कि मैं मुआहदे से नहीं फिरूंगा। अगर तुम जालिम निकले तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। कमांडर आरिस कहता है, जुल्म बुज़दिलों का हथियार होता है अतुल साहब। मैं दुनिया में नंगा आया था और नंगा ही वापस जाऊंगा। फिर अमीर सादिन खड़ा होकर कहता है, आपको 1 महीने के अंदर शराइत पूरी करनी होंगी। कमांडर आरिस कहता है, ये हो जाएंगे अमीर सादिन, मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। फिर कमांडर आरिस उन आदमियों को इशारा करते हैं जो ये सारा माहिदा लिख रहे थे। वो माहिदे की 2 कॉपियाँ लेकर आगे आ जाते हैं, जिन पर बारी बारी कमांडर आरिस और अमीर सादिन अपनी मोहरें लगा देते हैं। फिर अतुल गाजी कहते हैं, तुम वसूलियत जैसी गलती मत करना आरिस, और खेल खेलने की कोशिश मत करना। आरिस कहता है, हम इस सूरत हाल में वसूलियत की वजह से है अतुल साहब। वसूलियत ने आपको कम समझा, लेकिन मैं उस जैसी गलती नहीं करूँगा। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। स्टोरी ऑफ शेर ख्वारज़म, सुल्तान मोहम्मद जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह, पार्ट 30। रास्ते में करमान, इस्फ़हान और दूसरे इलाक़ात के उमरा तातारियों की हौसला अफजाई से अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर चुके थे। सुल्तान मोहम्मद जलालुद्दीन ने आइंदा के लिए अताअत और फर्माबरदारी का वादा लेकर उनकी गुज़िश्ता ख़ताएँ माफ़ की और जंग के लिए तैयारी का हुक्म देकर बगदाद का रुख कर लिया। बगदाद से वापस आकर अब्दुल मलिक सुल्तान को यकीन दिला चुका था कि तातारियों का ख़तरा बगदाद से बहुत करीब देखकर खलीफा का ख़त भी बहुत हौसला अफजा था। लेकिन ताहिर, तैमूर मुल्क और सुल्तान के चंद और साथी पूरी तरह मुतमईन नहीं थे। तैमूर मुल्क ने सुल्तान को मशवरा दिया कि वो चंद दिन बगदाद की हदूद से बाहर क़याम करे और चंद आदमियों को बगदाद भेजकर ताज़ा हालात मालूम करे। मुमकिन है कि खलीफा आपको दूर रखकर मदद के लिए तैयार हो, लेकिन उसे आपका बगदाद में दाखिल होना नागवार गुजरे। इस किस्म के तमाम एतराज़ात के जवाब में सुल्तान ने कहा, खलीफा ने दुश्मन के मुकाबले में एक हो जाने की दावत पर लब्बैक कहा है। उन्होंने हमारे मकतूब के जवाब में ये लिखा है कि वो हमारे साथ दूसरे सलातीन को मुत्तहिद होता देखते ही अपनी अफवाज मदद के लिए भेज देंगे, और दूसरे सलातीन ने हमारी मदद के लिए ये शर्त रखी है कि उन्हें खलीफा के ताउन का यकीन दिलाया जाए। इस सूरत में हमारे लिए यही रास्ता है कि हम बगदाद चले जाएं और खलीफा की तरफ से शाम, मिस्र और मराकस के सलातीन को और उनके नाम ये पैगाम भिजवाए कि जहाद में उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। अगर खलीफा की नीयत साफ़ ना हो तो भी हमें यकीन है कि वो बगदाद में हम पर हाथ नहीं उठा सकेगा। अगर राय आम्मा के खौफ से एक अरसा के लिए वो ताहिर और उसके साथियों की सरगर्मियों को नज़रअंदाज करने पर मजबूर हो गए थे, तो हमारे खिलाफ भी वो ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच सकेंगे कि हमें तंग करके बगदाद छोड़ने पर मजबूर किया जाए। और हमको इसकी परवाह नहीं, लेकिन हमें ये यकीन है कि खलीफा से पहली मुलाकात ही में हम उनके तमाम शुबहात दूर कर देंगे। हम उनसे कहेंगे कि आप हमारे बाप की गलतियाँ माफ़ नहीं कर सकते तो हमें सज़ा दे लीजिए, लेकिन मुसलमानों को तातारियों की ग़ुलामी से बचाइए। हमें ख्वारज़म का सुल्तान बनने समझने की बजाय एक ऐसा इंसान समझिए जो इस्लाम के नामूस के लिए आपके झंडे तले एक सिपाही की हैसियत में लड़ना अपने लिए बासे फ़ख्र समझता है। ताहिर ने कहा, इन सब बातों के बावजूद अगर आप बुरा ना माने तो मेरी राय यही है कि आप मुझे और अब्दुल मुल्क को बगदाद भेज दें। हम चंद दिनों में हालात का सही जायज़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। खलीफा और उनके हुक्काम जो सुलूक हमारे साथ करेंगे उससे उनकी नीयत ज़ाहिर हो जाएंगी। अगर हम वापस ना आए तो इसका मतलब ये होगा कि हमें आपकी तरफदारी के जुर्म की पादाश में गिरफ़्तार कर लिया गया है
اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارادہ نیک نہیں، اور اگر ہم واپس آ گئے تو آپ کو بغداد کے تمام حالات سے آگاہ کر سکیں گے۔ سلطان جلال الدین نے اس رائے سے اتفاق کیا اور طاہر، عبد الملک اور مبارک کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ طاہر کے ساتھ بغداد سے آئے ہوئے رضاکاروں میں سے 30 نوجوانوں کو بھی چند دنوں کے لیے بغداد جانے کی اجازت مل گئی۔ شام کے وقت بغداد کے وزیر اعظم نے صفیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے ہاتھ میں خط دیتے ہوئے کہا، بیٹی، پورے 10 سال خلیفہ کی خدمت کرنے کے بعد مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا، اور نہ ہی مجھے امید ہے کہ کوئی مجھ پر اعتبار کرتا ہوگا۔ میرا سب سے بڑا گناہ شاید یہ تھا کہ بعض معاملات میں خدا کی مرضی کے خلاف میں خلیفہ کے اشاروں پر چلتا رہا، لیکن عالم اسلام پر عبرتناک تباہی لانے کے لیے میں خلیفہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سنو، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ سے اعانت کی توقع پر بغداد آ رہا ہے۔ میرے اصرار پر خلیفہ نے اسے ایک حوصلہ افزا خط لکھا تھا، اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا یہ فعل شاید میری گزشتہ تمام غلطیوں کا کفارہ ہو سکے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کو ہماری بھلائی منظور نہیں۔ آج اور منافق اور غدار محلب بن داؤد تاتاریوں کا خاص ایلچی بن کر بغداد پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ چند تاتاری سردار بھی ہے۔ خلیفہ تاتاریوں سے پہلے ہی معروف تھا۔ محلب نے اس کے رہسائے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ خلیفہ کو اس نے سمجھایا کہ اگر تم سلطان جلال الدین کو پکڑوا کر تاتاریوں کے حوالے کر دو گے تو بغداد تباہی کی آگ سے بچ جائے گا۔ اور چنگیز خان کے جانشین تمہیں ہمیشہ عزت اور احترام سے دیکھیں گے۔ خلیفہ کی تسلی کے لیے تاتاریوں سے انعام کی توقع میں چند مفتیوں نے بھی یہی فتویٰ دے دیا ہے کہ تاتاریوں کو خدا نے زمین کے وسیع حصے پر حکومت عطا کی ہے، ان کی مخالفت خدا کی مرضی سے بغاوت ہے، اور سلطان جلال الدین کے مذہبی عقائد بھی درست نہیں، اس لیے بغداد کے لوگوں پر اس کی اعانت فرض نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ محلب چند دن پہلے سے یہاں سرگرم عمل تھا۔ مجھے اس کی آمد کا صرف اس وقت پتہ چلا تھا جب وہ اپنے چند تاتاری سرداروں کے ساتھ خلیفہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ میں نے خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن محلب کی باتوں سے متاثر ہو کر خلیفہ بغداد سے زیادہ تاتاریوں سے ڈرتا ہے۔ لیکن محلب کی باتوں سے متاثر ہو کر خلیفہ خدا سے زیادہ تاتاریوں سے ڈرتا ہے۔ آج رات پھر خلیفہ نے مجھے اور فوج کے چند عہدیداروں کو ملاقات کی دعوت دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج خلیفہ کے محل میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں میں سے کوئی بھی خوارزم شاہ کی مدد کے لیے تاتاریوں کی دشمنی مول لینے کے حق میں نہیں، لیکن میں آخری وقت تک اپنا فرض ادا کروں گا۔ آج میں قاسم کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، لیکن وہ بہت دور ہے۔ میں تمہیں ایک بڑا کام سونپ کر جا رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ کو ناراض کر کے بہت کم لوگ اس محل کے اندر سے زندہ نکل کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ شاید میرا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہو۔ اگر میں آدھی رات تک گھر نہ آ سکوں تو تم سعید کو بلا کر یہ خط اس کے حوالے کر دو، اور اسے یہ ہدایت کرو کہ وہ جس قدر جلدی ممکن ہو اسے سلطان جلال الدین کے پاس پہنچا دے، کیونکہ اگر خلیفہ نے سلطان جلال الدین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یقین ہے وہ آج رات ہی فوج بھیج دیں گا، اور مجھے وہ اخفاء راز کے ڈر سے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے سعید کو سمجھا دیا ہے، وہ طاہر کے پرانے رفقا میں سے چند نوجوانوں کو جمع کر کے استبل کے قریب میرے حکم کا انتظار کریں گا۔ ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس مہم کے لیے بھیجا جائے گا، اور ضرورت کے بغیر ایسا اہم مراسلہ اس کے سپرد کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ممکن ہے خلیفہ میری بات مان لے اور سلطان جلال الدین کو یہ مراسلہ بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہرحال اگر میں آدھی رات تک نہ آ سکا تو بغداد کے وزیر اعظم کی زندگی کا آخری فرض اس کی بھتیجی پورا کریں گی۔ سعید اور طاہر کے دوسرے ساتھی مجھ سے زیادہ تمہارا اعتبار کرتے ہیں۔ صفیہ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اگر قاسم بھی یہاں ہوتا تو بھی شاید اس کام کے لیے میری نگاہ تم پر ہی پڑتی۔
وزیر اعظم شاہی محل کی طرف چل دیا۔ عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم کے محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ محل کے تمام نوکر اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے سینے اور پسلیوں کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وزیر اعظم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی اور نحیف آواز میں سوال کیا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ وزیر اعظم نے ایک نوکر نے اسے جواب دیا، آپ دروازے پر پہنچ کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو یہاں اٹھا لائے۔ اور وہ نوکر جو میرے ساتھ تھے، ایک نوکر نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے معمولی زخم آئے، حامد قتل ہو گیا۔ تم نے انہیں پہچانا؟ جی میں نے مہلب کو پہچان لیا تھا۔ جب آپ خلیفہ کے محل سے باہر نکلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سیڑھیوں سے نیچے چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو 4 نقاب پوش آدمیوں نے درختوں کے سائے سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ مڑ کر دروازے کی طرف بھاگے، لیکن مہلب نے آپ کا راستہ روک کر آپ پر خنجر کے 2-3 وار کر دیے اور مدد کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ حامد مجھ سے آگے تھا، اس نے مہلب پر حملہ کیا، لیکن وہ ایک طرف ہو کر بچ گیا اور حامد ایک نقاب پوش کی تلوار سے گھائل ہو کر گر پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک نقاب پوش کو مار گرایا، باقی 3 نقاب پوش مجھ پر ٹوٹ پڑے، میں نے ایک اور کو بھی گرا دیا۔ اتنی دیر میں خلیفہ کے محل کے سپاہی باہر نکل آئے اور مہلب نے جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا، سپاہی آ رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ وہ بھاگ گئے تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ وہاں سے محل کا رخ کر رہے تھے۔ میں بھاگ کر آپ کے پاس پہنچا اور چند قدم آپ کے ساتھ چل کر اس خیال سے رک گیا کہ مبادا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا تعاقب کر رہے ہو۔ جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ آپ محل کے قریب پہنچ چکے ہیں تو میں بھی آ گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، سعید کہاں ہے؟ سعید نوکروں کو ادھر ادھر ہٹا کر وزیر اعظم کے بستر کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی صفیہ، سکینہ اور سعید کے سوا باقی تمام نوکروں کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو اس نے سعید سے کہا، تمہارے ذمے جو کام ہے وہ صفیہ تمہیں بتا دیں گی، تمہارے ساتھی تیار ہے؟ جی ہاں۔ وزیر اعظم پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، میرے بعد تمہارے لیے بغداد چھوڑ کر میں سے چلے جانا بہتر ہوگا، میں صرف تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ صفیہ نے کہا، چچا میں نے ابھی تک آپ کو ایک بات نہیں بتائی، طاہر زندہ ہے اور اگر آپ کا انتقام کسی اور نے نہ لیا تو وہ ضرور لیں گا۔ بیٹی سچ کہو، میرے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا، یہ سعید کو بھی معلوم ہے۔ وزیر اعظم نے جواب طلب نگاہوں سے سعید کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، جی ہاں وہ زندہ ہے۔ وزیر اعظم نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صفیہ بیٹی، میرے جانے سے پہلے خلیفہ 30,000 سپاہی سلطان جلال الدین کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر چکا تھا، اب تمہیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ وہ آج رات کافی دور جا چکے ہوں گے۔ سکینہ، مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنے کے لیے کبھی فرصت نہ ملی، آج میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ سکینہ آنسو بہاتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وزیر اعظم نے چند ثانیے اس کی طرف دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لی اور درد سے کراہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور اشارے سے پانی مانگا۔ سعید نے اس کی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور صفیہ نے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ سکینہ نے کہا، انہیں گس آ گیا ہے۔ سعید نے جلدی سے اس کا منہ کھولا اور صفیہ کو پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ صفیہ نے اس کے منہ میں پانی ڈالا، لیکن وہ حلق سے نیچے اترنے کی بجائے باہر آ گیا۔ وزیر اعظم نے آنکھیں کھولی اور چند بار اکھڑے سانس لینے کے بعد ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ سکینہ اور چچی کو اس کی لاش کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے چھوڑ کر صفیہ آنسو بہاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ سعید اس کے پیچھے تھا۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، اس نے کہا۔ صفیہ نے جواب دیا، ٹھہرو میں بھی آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے سواری کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے ایک خادمہ کے ہاتھ میں ایک رکہ دیتے ہوئے کہا، صبح یہ رکہ سکینہ کو دے دینا۔ سعید حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، سعید چلو، لیکن آپ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ ہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ چچا نے کہا تھا یہ ان کی زندگی کا آخری اور اہم ترین فرض ہے
اور میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ شاید تمہاری طرف سے کسی پیغام کو اہمیت نہ دے۔ اس کے علاوہ محلب مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میں یہاں ٹھہر کر اس گھر کی سیاہ بختی میں اور اضافہ نہیں کروں گی۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی انہیں سامنے کی پہاڑیوں سے آنے والی پگ ڈنڈی پر 8-10 سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے دکھائی دیے، جن کے پیچھے 50 کے لگ بھگ سواروں کا ایک اور دستہ آ رہا تھا۔ طاہر غور سے دیکھنے کے بعد عبد الملک کی طرف متوجہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھاگنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ عبد الملک نے کہا، وہ پیچھے سے تیر بھی چلا رہے ہیں، وہ دیکھیے ایک آدمی زخمی ہو کر گر رہا ہے۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ان کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں، اور وہ 8-10 آدمی صرف جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ طاہر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، جلدی، وہ ان کے نرگے میں آنے والے ہیں۔ آن کی آن میں طاہر اور اس کے ساتھی پہاڑی سے اتر کر وادی میں پہنچ گئے۔ طاہر نے بلند آواز میں کہا، عبد الملک، وہ دیکھو، سب سے آگے شاید ایک عورت ہے، تم اسے بائیں طرف سے گھیرنے والے سواروں کو روکو، میں دائیں طرف جاتا ہوں۔ وہ دونوں طرف سے ان کی تیروں کی زد میں آ چکے تھے۔ ان کے لیے پگ ڈنڈی چھوڑ دو، اگر انہوں نے ہمیں تعاقب کرنے والوں کا ساتھی سمجھ کر ادھر ادھر مڑنے کی کوشش کی تو وہ مارے جائیں گے۔ طاہر کے ساتھیوں نے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر تعاقب کرنے والوں کا راستہ روک لیا، اور بھاگنے والے انہیں اپنا مددگار سمجھ کر کچھ دور جانے کے بعد رک گئے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں پوچھا، تم ان لوگوں کا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص نے، جس کا سر اور چہرہ آہنی خود میں چھپا ہوا تھا اور اپنے لباس سے بغداد کی فوج کا افسر معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر کہا، یہ خوارزم شاہ کے جاسوس ہے، تم ہمارا راستہ مت روکو۔ تم خلیفہ کے سپاہی معلوم ہوتے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ اور سلطان جلال الدین کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں ہم بہتر جانتے ہیں، تم راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم تمہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ نہیں، جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں شک ہے کہ وہ خوارزم شاہ کے پاس جا رہے ہیں، محض شک کی بنا پر لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور خوارزم شاہ کے پاس جانا تو کوئی جرم نہیں۔ تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ تم بغداد میں 15-20 زیادہ ہو، لیکن میرے سپاہی وہ سپاہی ہے۔ تم تعداد میں ہم سے 15-20 زیادہ ہو، لیکن میرے سپاہی وہ سپاہی ہے جو کئی میدانوں میں اپنے بازو آزما چکے ہیں۔ ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں، ہم خلیفہ کے دشمن نہیں۔ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں ایک آدمی ان کی طرف بھیجتا ہوں، اگر وہ ہماری تسلی نہ کر سکے تو ہم انہیں خود پکڑ کر بغداد لے جائیں گے۔ طاہر نے عبد الملک کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور کہا، آپ جا کر ان سے دریافت کیجئے کہ وہ کون ہیں۔ فوجی افسر نے کہا، لیکن تم کون ہو؟ طاہر نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، ہم مسلمان ہیں، تاتاری نہیں۔ اگر تم تاتاری ہوتے تو ہمارا راستہ کبھی نہ روکتے، خوف کے باعث یا دوستی کی وجہ سے؟ افسر نے قدرے تذبذب کے بعد گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، تمہارا لہجہ اور تمہاری آواز کسی ایسے آدمی سے ملتے ہیں جسے میں جانتا تھا، وہ بھی تمہاری طرح ہر معاملے میں ٹانگ اڑایا کرتا تھا۔ شاید میری صورت بھی اس سے ملتی ہو، اور یہ شک بھی ہو کہ وہ آدمی میں ہی ہوں، وہ مر چکا ہے، کبھی کبھی مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تم تو بالکل طاہر بن یوسف کی طرح بولتے ہو۔ طاہر بن یوسف مر چکا ہے، اور آج اس کا ایک دوست اس کا پیچھا کرتے ہوئے ملک عدم کی حدود میں پاؤں رکھ چکا ہے۔ تمہاری آواز اور تمہارا لہجہ ایک ایسے آدمی سے ملتا ہے جس نے عہدے کے لالچ میں اپنے دوستوں کو پکڑانے کا وعدہ کیا تھا۔ تم کون ہو؟ اگر تم دوستوں کو بھول جانے کے عادی نہیں تو شاید مجھے پہچان لو۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے خود اتار دیا، طاہر تم؟ ہاں۔ افضل، کیا تم مجھے اپنی صورت نہیں دکھاؤ گے؟ ابھی تمہیں شک ہے تو ذرا آگے آ جاؤ۔ لیکن تمہیں تو؟ ہاں، مجھے زہر دے دیا گیا تھا، لیکن ہر زہر مہلک نہیں ہوتا۔ طاہر، خدا شاہد ہے، میں اس سازش میں شریک نہ تھا،
اور تمہیں پکڑوانے کے لیے میں نے کوئی سازش نہیں کی۔ طاہر نے خود سر پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں پکڑوانے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اب تم کس نیت سے یہاں پہنچے اور یہ لوگ جن کا تم پیچھا کر رہے ہو کون ہیں؟ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نے میرا راستہ روک کر سپہ سالار کے احکام میں مداخلت کی ہے۔ سپہ سالار وہ کہاں ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا، تو تمہاری خیر اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ جب تک تم غدار نہ تھے میری رائے یہی تھی، لیکن غداری اور بہادری ایک ہی وجود میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مجھے صرف ان لوگوں کے تعاقب کا حکم تھا۔ اگر راہ چلتوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہوتی تو تم مجھے بزدلی کا طعنہ نہ دیتے۔ جب تم جانتے ہو کہ ہماری لاشیں روندے بغیر تم ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ افسر نے کوئی جواب نہ دیا اور تذبذب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں عبد الملک گھوڑا دوڑاتا ہوا طاہر کے قریب پہنچا اور افضل کی طرف نیزہ تان کر حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ طاہر نے کہا، عبد الملک لڑائی کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے دوست افضل ہے اور غالباً واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ عبد الملک نے جواب دیا، یہ اب اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ افضل تیار ہو جاؤ۔ نہیں نہیں عبد الملک ٹھہرو، طاہر چلایا، لیکن عبد الملک نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر گھوڑے کو ایڑے لگا کر افضل پر حملہ کر دیا۔ افضل نے بچاؤ کی کوشش کی لیکن عبد الملک کا نیزہ اس کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ طرفین پر ایک لمحہ کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ عبد الملک گھوڑا موڑ کر ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور افضل کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا، تم میں سے اور کون ہے جو خلیفہ کا نمک حلال کرنا چاہتا ہے؟ یہ خشک زمین منافقوں، بزدلوں اور غداروں کے خون کے لیے ترس رہی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں عبد الملک ہوں، شاید تم میں سے اکثر مجھے پہچانتے ہیں۔ عبد الملک نے ایک لمحہ کے لیے خود اتار کر سر پر رکھتے ہوئے کہا، اے کاش تم جینا اور مرنا جانتے۔ تم کمزوروں کے سامنے شیر اور طاقتور کے سامنے بھیڑیے بن جاتے ہو۔ تم کمزور کے سامنے شیر اور طاقتور کے سامنے بھیڑے بن جاتے ہو۔ تم عورتوں پر تیر برساتے ہو لیکن مردوں کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں۔ جاؤ جا کر اپنے سپہ سالار سے کہو، جس جنگل میں وہ شکار کھیلنے آتا ہے وہاں خرگوش نہیں چیتے رہتے ہیں۔ خوارزم شاہ کے چند آدمی ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک ہزاروں سے لڑنا جانتا ہے۔ جاؤ، اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ ہماری تلواریں تمہارے خون سے سرمائیں گی تو میں شاید تمہیں بھاگنے کا موقع نہ دیتا۔ افضل کے بعد یکے بعد دیگرے کھسکنے لگے اور تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ عبد الملک طاہر کے قریب آیا، اس کے چہرے سے ویسے ٹپک رہی تھی، جلدی چلیے، صفیہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ صفیہ؟ چلیے، وہ زخمی ہے۔ طاہر نے دوسرا سوال کیے بغیر گھوڑا سر پر چھوڑ دیا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو عبد الملک نے اس سے سوال کیا، وہ کہاں ہے؟ میں انہیں پہاڑی کے پیچھے ندی کے کنارے چھوڑ آیا ہوں۔ زخم خطرناک تو نہیں؟ اسے 2 تیر لگی ہے۔ ایک کا زخم معمولی ہے لیکن دوسرا بری طرح اس کی پسلی میں پیوست تھا، میں نے نکال دیا ہے۔ لیکن کیا؟ خدا خیر کرے۔ صفیہ پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی، سعید اسے پانی پلا رہا تھا۔ طاہر کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہو گئی، وہ گھوڑے سے کود پڑا۔ صفیہ چند قدم آگے بڑھی لیکن آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ طاہر نے بھاگ کر اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا اور آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ صفیہ تم یہاں کیوں آئی؟ طاہر نے درد بھری آواز میں کہا۔ صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ دیکھیے یہ ندی کس قدر چھوٹی ہے لیکن اس کا پانی کس قدر شفاف ہے۔ دریائے دجلہ بہت بڑا ہے لیکن اسے گدلے پانی سے اکتا گئی تھی۔ آپ کے گاؤں کے نچلستانوں میں بالکل اس قسم کی ندیاں بہتی ہوں گی، ٹھنڈے اور میٹھے شفاف پانی کی ندیاں۔ میں ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گئی۔ طاہر کے چند ساتھی اس کے قریب آ پہنچے۔ عبد الملک انہیں لے کر ایک طرف ہو گیا۔ صفیہ نے کہا، آپ مغموم کیوں ہے؟ میری طرف دیکھیے، میں خوش ہوں۔ ہاں، میں اس ندی کے متعلق کہہ رہی تھی، اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس ندی کے کنارے چھوڑ جائیے۔
نہیں نہیں صفیہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہارے زخم معمولی ہے، میں تمہیں ان نخلستانوں میں لے جاؤں گا جن میں ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہے۔ اب حوادث کے طوفان کی کوئی لہر ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکیں گی، صفیہ نے کہا، اور ہم صبح گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف سیر کے لیے جایا کریں گے، ہر ہاں صفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ نیزہ بازی کی مشق کیا کروں گی، اور پھر میں نخلستانوں میں پھول تلاش کیا کروں گی، اور جب آپ لڑائی کے لیے جایا کریں گے تو میں ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کر آپ کی راہ دیکھا کروں گی۔ ہاں صفیہ۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، اب مجھے موت کا کوئی غم نہیں، آپ میرے ہیں، آپ میرے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ صفیہ، صفیہ، طاہر نے ابدیدہ ہو کر کہا۔ صفیہ نے آنکھیں کھولی لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ طاہر نے عبد الملک کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ طاہر نے کہا، اسے غصہ آ گیا ہے، پانی لاؤ۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد صفیہ کے چہرے پر کچھ تازگی آ گئی۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، شاید میں سو گئی تھی اس نخلستان میں، شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، میں وہاں کھڑی تھی، اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، کہیں بہت دور۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے چہرے پر نیلاہٹ چھا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، آپ دیر نہ لگائے، فوج یہاں سے ایک منزل دور۔ عبد الملک نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر طاہر کی طرف دیکھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ کر سر جھکا دیا۔ طاہر دنیا و مافیا سے بے خبر اس محبت و وفا کے پیکر مجسم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد الملک نے صفیہ کے چہرے پر اپنا رومال ڈال دیا اور طاہر کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، طاہر اٹھو، حوصلے سے کام لو۔ طاہر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ عبد الملک کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے ویسے ٹپک رہی تھی۔ عبد الملک نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیے۔ طاہر بے اختیار اس کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ عبد الملک نے کہا، طاہر، شاید دنیا میں کوئی انسان اس قابل نہ تھا جس کے لیے وہ زندہ رہتی۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کے ساتھی ندی کے کنارے اس کی لاش کو پتھروں کے انبار کے نیچے دفن کر چکے تھے۔ طاہر نے چند جنگلی پھول چنے اور صفیہ کی قبر پر بکھیر دیے۔ عبد الملک نے کہا، چلو طاہر، اب دیر ہو رہی ہے۔ طاہر نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعید سے پوچھا، سپہ سالار کتنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے؟ 20,000 کے ساتھ۔ طاہر نے عبد الملک سے کہا، وزیر اعظم کا خط مجھے دو۔ طاہر نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، تو مہلب وہاں پہنچ چکا ہے، اب بغداد کا خدا حافظ۔ عبد الملک نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ سلطان جلال الدین نے ہمارے مشورے کے خلاف بغداد کا رخ نہ کر لیا ہو، ہمیں ان کے پاس جلدی پہنچنا چاہیے۔ چلو، طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ راستے میں سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد طاہر کو پتہ چلا کہ وہ راستے میں سپہ سالار کی فوج سے کترا کر نکل آئے تھے، لیکن ہر اول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر گزرتے دیکھ کر تعاقب شروع کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ تقریباً 2,500 جانباز تھے۔ بغداد سے کسمور کی قیادت میں 20,000 سپاہیوں کی آمد کی خبر سنتے ہی اس نے 2,000 سپاہیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود 500 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر ایک پہاڑی پر خلیفہ کی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثنا میں اسے خبر ملی کہ خلیفہ کا ایک اور سالار مظفر الدین 10,000 سپاہیوں کے ساتھ شمال مشرق سے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے یلغار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مکتوب پڑھنے اور طاہر، عبد الملک اور سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد سلطان جلال الدین کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ یہاں سے بچ کر نکل گیا تو بھی وہ اس وقت تک اس کا تعاقب کریں گے جب تک کہ وہ تاتاریوں کے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ جب کسمور کی فوج دکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلح کا جھنڈا دے کر اسے صلح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ طاہر نے کسمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اول تو بغداد جانے کے لیے راستہ نہ روکا جائے۔ سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اس کی غلط فہمیاں دور کر دیں گے، ورنہ اسے یہاں ٹھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کا موقع دیا جائے
اور اگر یہ دونوں درخواستیں ناقابل قبول ہو تو سلطان واپس جانے کے لیے تیار ہے، بشرطے یہ کہ ان کا پیچھا نہ کیا جائے۔ قسمور سلطان جلال الدین کے ساتھ صرف 500 آدمی دیکھ کر اپنی قوت تسخیر کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا، ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ اپنے سلطان کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طاہر نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قسمور نے سنی انسنی ایک کر دی۔ اس نے اور اس کے باقی جرنیلوں سے اپیل کی، لیکن ان پر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ طاہر نے مایوس ہو کر کہا، میں تمہارے پاس دوستی اور محبت کے پھول لے کر آیا تھا، لیکن تم عداوت کے کانٹوں کے لیے دامن پھیلا رہے ہو۔ میں صلح کا ایلچی بن کر آیا تھا، لیکن تم جنگ چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کی جائیں گی۔ افسوس، سب کچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے ہیں افسوس سب کچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا مہمان نواز کوئی نہیں، لیکن آج یہ سعادت بھی اہل بغداد سے چھین لی گئی۔ سلطان جلال الدین لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن آج وہ تلوار جو بار بار تاتاریوں کے خون میں ڈوب چکی ہے، مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکراتے ہوئے یقیناً سرمائیں گی۔ خدا معلوم اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، یہ ہمارے سر تھوپی نہیں جا سکتی۔ قسمور نے کہا، جاؤ، ہمیں اس لڑائی کا نتیجہ معلوم ہے، اور ایک ساتھ کے اندر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے صرف ایک بات معلوم ہے، اور وہ یہ کہ خوارزم کی طرح بغداد کی عظمت کے دن بھی گنے جا چکے ہیں، اور ہم میں سے کسی ایک کی فتح دونوں کی شکست ہوں گی۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں سلطان جلال الدین کے پاس پہنچ گیا۔ قسمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا طعنہ ناقابل برداشت تھا۔ ان میں سے قسمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا طعنہ ناقابل برداشت تھا۔ ان میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایرانی اور ترک سرداروں میں سے بھی بعض تذبذب میں تھے، اس لیے قسمور نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے فوراً حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سلطان جلال الدین نے اپنے عقب میں چھپی ہوئی فوج کو ہدایت بھیج کر قسمور کی فوج کا مقابلہ کیا۔ بغداد کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چند حملے کرنے کے بعد اس نے پسپائی شروع کر دی۔ قسمور نے یہ سمجھتے ہوئے کہ سلطان میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اس کا پیچھا کیا۔ سلطان جلال الدین رک کر لڑتا ہوا قسمور کی فوج کا بیشتر حصہ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں لے آیا جہاں اس کے تیر انداز گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اچانک اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے پتھروں اور تیروں کی بارش دیکھ کر قسمور نے محسوس کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگانے میں دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ تنگ گھاٹیوں میں سے وہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پیچھے مڑا۔ واپسی پر تقریباً 30 کوس تک راستے کے ہٹیلے سے تیروں اور پتھروں کی بارش میں سے گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی جرأت نہ کی۔ چند کوس قسمور کا تعاقب کرنے کے بعد سلطان واپس چلے آئے۔ راستے میں مظفر الدین کے 10,000 سپاہیوں سے ان کی مدبھیڑ ہوئی۔ مظفر الدین کی فوج قسمور کی شکست کے بعد بددل ہو چکی تھی۔ اس نے معمولی مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔